अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सैयद हसन ज़फ़र। आपको इस चैनल के ऊपर वेलकम करते हैं। आज जो हम पॉडकास्ट लेके आए हैं ये DH इस्लामाबाद के है। इसके अंदर तकरीबन 7 फेसेस हैं जिनको आज हम कवर करेंगे और इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं उनके लिए हमारे पास गेस्ट हैं। बहुत पुराने डीलर हैं इस मार्केट के और बड़ा प्यारा नाम है उनका। तो हम सर का इंट्रो करवाते हैं आपसे। सर वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती और ईमान दे। हसन भाई ने मुझे आज अपने इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। अल्लाह ताला इनको भी तरक्की और कामरानी दे। रियल एस्टेट जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ज़िंदगी के 35 साल इस फील्ड में मैंने गुजार दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी फील्ड भी है और जो ज़िंदगी के नशब फ़राज हमने देखे हैं इस फील्ड में कमी बेशी, तो उसके लिए हसन भाई ने मुझे बुलाया है और उनको इंशाल्लाह अच्छी गाइड देंगे। आप लोगों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होंगी ये बातें। तो जी हसन भाई। अच्छा सर, आपने कहा 35 साल से आप काम कर रहे हैं, तो ये सर कब से स्टार्ट किया था? ये सन 85 से मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी और उस वक्त DHA सिर्फ कराची और लाहौर था और इस्लामाबाद तो उस वक्त वजूद में भी नहीं आया। वो तकरीबन 90 के बाद जो है वो DHA इस्लामाबाद अपनी वर्किंग पे आया। तो उस वक्त से लेके आज तक जो है वो रियल एस्टेट का सिलसिला जारी है। इसकी डेवलपमेंट में ज़ाती तौर पे मेरा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही और आपने तो अपने सामने होते भी देखी है सर। बिल्कुल सारी डेवलपमेंट मेरे सामने हुई और इस डेवलपमेंट में हमारा काफ़ी सारा हाथ रहा। तो DHA के शाना बशाना चलते रहे। तो आज ये दुनिया फल फूल रही है। DHA पहले 1 था, आज 7 तक चला गया है। तो पोटेंशियल के हिसाब से भी DHA जो है वो एक नाम है इसका। जो भी इसने प्रोडक्ट अपनी दी है वो लोगों को डिलीवर की है बनिस्बत CDA है इस्लामाबाद में, वो उसकी एक अपनी पहचान है। बैरिया टाउन है, उसकी एक अपनी पहचान है। लेकिन जो DHA है वो उसका एक अपना नाम, एक ब्रांड। इसकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ बंदे ने आज तक नुकसान नहीं उठाया। और दूसरा सर यहाँ पे वो नहीं है कि कब्जा हो जाए, ये चीज़ें हो जाए। ये ब्रांड का नाम यही है कि एक जब आपको किसी चीज़ की सिक्योरिटी मिलती है सर, जिस जगह आपको ये फिक्र नहीं होती कि मेरी चीज़ कोई कब्जा कर लेगा, कोई दूसरा मेरा मालिक बन जाएगा। तो ये एक सिक्योरिटी की वजह से ही रियल एस्टेट में जो DHA का एक नाम है वो एक बेहतरीन और परमानेंट लोगों की ऑप्शंस ये है कि हम DHA में अपना रहना पसंद करें। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के लिहाज से, इन द फ्यूचर जो है वो सारी डेवलपमेंट जो है इन्होंने जो आज तक DHA ने की है वो फ्यूचर को देख के कर रहा है। इसलिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी है, बेस्ट रिहाइश भी है और लोगों के लिए रोज़गार के बहुत से मौके इसमें अभी भी मौजूद हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अक्सर लोग ये भी दुआ करते हैं कि जिस तरीके से DHA की मैनेजमेंट है या इन्होंने प्रॉपर्टी को जिस तरीके से मैनेज किया, ज़मीन के मामलात को, इस तरह से अगर पूरे पाकिस्तान के मामलात हो जाएं तो पूरे पाकिस्तान में ज़मीनों के केसेस ही ख़त्म हो जाएं, लड़ाई झगड़े जो ज़मीन की बेस्ड में हैं वही ख़त्म हो जाएं। अच्छा सर, हम आते हैं इसके ऊपर। सर बेसिकली हैं तो 7 फेजेस DHA के इस वक्त जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सर ये थोड़ा तवील हो जाएगा। आप मुख्तसर सारा तो आपने बनते हुए देखा है, आपके सामने बना है, लेकिन मुख्तसर अगर ये बता दें कि फेज़ 1 से लेकर 7 तक एक सरसरी सा रिव्यू दे दें, इसमें से कौन सा डेवलप्ड है और कौन सा अभी फेजेस जो है वो डेवलप होने वाले हैं। हसन भाई, इस वक्त फेज़ 1 जो है वो तो कंप्लीट 92% डेवलप हो चुका है। ठीक हो गया। उसमें तो अपॉर्चुनिटी अब लोगों के पास सिर्फ 8% की रह गई है। ठीक हो गया सर। उसके बाद DHA 2 में आए तो यहाँ पे भी तकरीबन 60% जो है वो आबादी हो चुकी है और 40% की अवेलेबिलिटी पीछे रह गई। ऐसे ही है सर। जहाँ तक फेज़ 1 के प्लॉट की प्राइजेस थी वो आज से 1 साल पहले तक तकरीबन 4 साढ़े 3 से लेकर 4.5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटी थी। अब वहाँ पे क्योंकि एक फैक्चुअल वाला सिलसिला ख़त्म हो गया, जेन्युइन बायर है जी, और मखसूस प्लॉट रह गए हैं, इसलिए वहाँ के कीमतों में कोई कमी बेशी नहीं। ठीक हो गया सर। इसी तरह DHA 2 में आते हैं तो यहाँ पे 60% जो आबादी हो चुकी है, 40% प्लाट की अवेलेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे भी अच्छा प्लाट जो है वो 3.5 से लेके 5 करोड़ तक की अवेलेबिलिटी तक पहुँच चुका है। ठीक हो गया। इसमें इसी तरह फेज़ 2 के अंदर सर हम ज़रा पूछना चाहेंगे क्योंकि फेज़ 2 के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। इसमें 5 मरले का क्या रेट है मिनिमम और 10 मरले का सर? देखिए, इसमें जो 12 प्लॉट हैं एक्चुअल में ये पूरी सोसाइटी जो
آپ کی DHA2 کی ہے وہ تقریباً 17,000 کے قریب پلاٹ کنال کے ہیں، ٹوٹل 17,000 پلاٹ ہے سر. اور 10 مرلے کے جو پلاٹ ہیں وہ تقریباً آپ کے 544 پلاٹ 10 مرلے کے DHA نے بنائے ہیں. ماشاء اللہ. 5 مرلے کی جو کوانٹٹی ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 100-125 سے اوپر کی یہاں پہ اویلیبلٹی نہیں ہے. اب یہاں پہ جب آپ چھوٹے پلاٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات آ جاتی ہے. ایسے ہی چھوٹا والا پلاٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کی جو ہے نا وہ میکسیمم 1,60,65 میں 5 مرلے کی پلاٹ کی اویلیبلٹی سے لے کے 190 تک کی پرائس چلی جاتی ہے. سر. 10 مرلے کیونکہ یہاں پہ نیاب ہے، تھوڑے پلاٹ ہیں، کنال کے پلاٹ زیادہ ہیں، اس لیے وہاں پہ پرائزز جو ہے نا وہ 2.5 کروڑ سے شروع ہو کر 10 مرلے کی تقریباً آپ یہ کہہ لیں 3.25 3.5 کی بریکٹ میں 10 مرلے پلاٹ جاتا ہے. لیکن اگر کنال کی بریکٹ میں آئیں گے تو 3.5 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ روپے تک آپ کو کنال کی اویلیبلٹی مل جائے گی، کیونکہ اس کی سپلائی موجود ہے، اس کی ڈیمانڈ موجود ہے، آپ کو اپرچونٹی مل جاتی ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے نا، تعداد زیادہ ہے. اسی لیے آپ DHA2 میں فیکچر یہاں پہ بھی ختم ہو گیا. ایک پرماننٹ کلائنٹ کی ریشو کے مطابق آپ کو چیز مل رہی ہے، ابھی سپلائی ہے، ابھی سپلائی ہے. اس کے آنے والے فیوچر کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کا DHA3 سرین سٹی اب بہت خوبصورت. سر نہیں، ابھی آپ آ جائے فیز 3 کے اوپر، جو فیز 3 کا آپ بتا رہے ہیں سر، فیز 3 جو ہے، ڈیولپمنٹ کا بتا رہے ہیں. فیز 3 جو ہے وہ آلموسٹ 2 سال پہلے DHA نے اس کو کمپلیٹ ڈیولپ کر چکا ہے، جس میں انہوں نے 10 مرلہ 5 مرلہ 8 مرلہ 5 مرلے کی اپرچونٹی دی ہے، جس میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت تقریباً 30% کے قریب جو ہے وہ گھر بننا شروع ہو چکے ہیں، لوگ آباد ہو چکے ہیں. ابھی وہاں پوٹینشیل اس لیے بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ ابھی 70% جو ہے وہ پلاٹ کی اویلیبلٹی موجود ہے، جس میں 5 مرلہ بھی ہے، 8 مرلہ بھی ہے، کنال بھی ہے، 2 کنال بھی ہے. تو پرائزز وائز دیکھا جائے تو ابھی بہت پوٹینشیل ہے. اور دوسری جو لوکیشن وائز جو ہے وہ جگہ وہ بالکل اپوزٹ ٹو DHA گیٹ 3 اور GT روڈ کے اوپر ہے. اس کے اپروچ جی یہ DHA پنڈی کے ہیں. اور اس زون کون سا لگتا ہے؟ اس کو زون 5 میں یہ زون 5 میں بن گیا ہے. اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت پرائم ہے. یہ DHA2 DHA3 اور DHA4 اور DHA1 کے سنگم میں یہ جگہ بن گئی ہے جی. اس کی مین اپروچ جو ہے وہ GT روڈ سے بھی ہے، اس کی سیکنڈ اپروچ جاپان روڈ سے بھی ہے، اور اس کی تھرڈ اپروچ جو ہے وہ DHA فیز 1 سے بھی ہے. سر کائنڈلی اس کے اندر جو فیز 3 ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ذرا بتا دیں. حسن بھائی اللہ تعالیٰ عافیت دے ہم سب کو. DHA3 جو ہے وہ بیسٹ اپرچونٹی ہے DHA کی. ٹھیک ہو گیا سر. ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ تقریباً 99.9% یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. سر اس میں جو ایلوکیشنز تھی، اس میں ایلوکیشنز میں یہ اس میں حسن بھائی 3 چیزیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں. اس DHA3 میں 3 پروجیکٹ ہیں ان کے. بالکل ایسے ہی. پہلا پروجیکٹ ہے وہ DHA3 سرین سٹی ہے، جو کمپلیٹ پوزیشن کے اوپر ہے اور ہے بھی خوبصورت، اور ہے بھی وہ ہل ویو ہے، خوبصورت ہے. ڈیولپمنٹ بہت خوبصورت ہوئی ہے. اس میں ترقیاتی کام تقریباً کمپلیٹ ہیں. اس میں ریزیڈینشل کمرشل کی پوٹینشیل اس وقت بہت زیادہ ہے. فیوچر انویسٹمنٹ بھی بہت ہے آنے والے وقتوں میں. آبادی بھی ہے سر جی. اس میں 30% لوگ آباد ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اور ابھی 70% جو ہے وہ ابیلٹی موجود ہے. پرائزز وائز اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں گے تو وہ آپ کو تقریباً 1 کروڑ سے لے کے تو آپ کو 3.5 کروڑ روپے تک آپ کو وہاں پلاٹ کی اویلیبلٹی موجود ہے. یہ کون سے سائز کا بتایا سر؟ یہ 5 مرلے بھی ہے، اس میں 8 مرلے بھی ہے، 10 مرلے بھی ہے اور کنال بھی ہے. کنال کی سر کیا پرائس ہے؟ کنال کا وہاں آپ کو 2.25 کروڑ روپے سے لے کے آپ کو 4 کروڑ روپے تک آپ کو اپنی مرضی کا خوبصورت پلاٹ آپ کو مل سکتا ہے. اور لو بجٹ والوں کو سر؟ اور لو بجٹ والوں کے لیے بھی ہے. وہاں پہ 2.25 کروڑ روپے میں 1 کنال مل جاتا ہے. اور اگر 10 مرلے لیں گے تو آپ کو 1.5 کروڑ سے لے کے 2 کروڑ روپے تک 10 مرلے کی اپرچونٹی مل جائے گی. اور اگر 8 مرلے کا پلاٹ لیں گے تو 120 سے لے کے 130 تک آپ کو 8 مرلے مل جائے گا. اور اگر 5 مرلے کی پوزیشن میں لیں گے تو وہ آپ کو 1 کروڑ سے لے کے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے تک آپ کو 5 مرلہ مل جائے گا، بنا ہوا پلاٹ جو آپ فوری طور پہ کنسٹرکٹ کر کے اپنی رہائش رکھ سکتے ہیں. یہ اپرچونٹی DHA2 میں ختم ہو چکی ہے. اس لیے آپ لوگوں کو یہ اس وقت جو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے بیسٹ لوکیشن ہے وہ DHA3 ہے. اور اللہ کے سر یہ پیرلل ہے نا، آمنے سامنے. جی بالکل آمنے سامنے ہے. اور لوکیشن وائز بیسٹ لوکیشن ہے.
انوائرمنٹ اس جگہ کی بہت اچھی ہے, سر کمرشل اپرچونٹی اس میں ابھی بہت اویلیبل ہے. سر پھر اس میں دوسرا پروجیکٹ DHA 3 ایلوکیشنز آ جاتی ہیں. بالکل سر. یہ انڈر ڈیولپ ہے. اس میں DEFGH اور J یہ بلاک انڈر ڈیولپ ہے. ٹھیک سر. تقریباً اس کی 40% ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. ابھی 60% اس کی ڈیولپمنٹ بیلنس ہے جو ہو رہی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ کام جاری ہے. ادھر اگر پرائزز اگر آپ انویسٹمنٹ پرپز سے لینا چاہتے ہیں یا آپ نے 2 سے 3 سال بعد اپنے گھر بنانا ہے تو اس کے لیے یہ پرائزز اس وقت بہت ریزنیبل ہیں. یہاں پہ اس وقت کنال کی پوزیشن جو ہے وہ 1,25,00,000 روپے سے شروع ہو کے آپ کو 2 کروڑ روپے تک آپ کو اپنی مرضی کی چوائس کا پلاٹ اس وقت مل جاتا ہے. لیکن آپ اس کو گھر بنانے کے لیے اگر آپ نے لینا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 1 سال سے لے کے 1.5 سال میں آپ کو یہاں پوزیشن مل جائے گی. اور جب پوزیشن مل جائے گی تو آپ کا DHA سرین سٹی کے ساتھ DHA ایلوکیشن کی پرائزز جو ہے نا وہ ایک پیج پہ آ جائیں گی. لیکن سر اس میں یہ بتائیے گا کہ بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی جو ایلوکیشن کے اندر جو لیٹس سے کہ نان ڈیولپڈ ایریا میں ہم لے رہے ہیں تو کل کو یہ بیلٹ ہوگا نہیں ہوگا, کبھی ہمارا چینج نہ ہو جائے, تو وہ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس وقت جو موقع پہ آن گراؤنڈ ریالٹی تیار ہے, میں صرف اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ ڈیولپمنٹ جاری ہے, جہاں پہ سڑکیں بن گئی ہیں, سیوریج ڈال گئی ہے, الیکٹریسٹی ڈال گئی ہے, گیس پائپ لائن ڈال گئے ہیں. یہ کمپلیٹ جگہ ہے. کچھ علاقہ DHA کے پاس آلریڈی ایسا ہے جو ابھی کلیئر نہیں ہوا, وہ جیسے جیسے ساتھ ساتھ کلیئر ہو رہا ہے اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میں نے اسی لیے ٹائم فیکٹر آپ کو بتا دیا کہ گھر بنانے کے لیے آپ 1 سال سے لے کے 2 سال کا پیریڈ ذہن میں رکھیں. یہ 1 سال سے 2 سال کے اندر جو جگہ کلیئر ہو جائے گی, پوزیشن DHA لانچ کر دے گا, آپ ادھر اپنا گھر بنا سکتے ہیں. اور سر جو اس وقت لوگ نقشے کے اوپر لیتے ہیں یا موقع کے اوپر ڈیولپ تو نہیں ہے, ہم جا کے دیکھ تو نہیں سکتے, وہی پلاٹ نمبر ہوگا نا, اس میں چینجز تو نہیں؟ جی جو موقع پہ اس وقت 40% جو میں نے آپ کو جگہ بتائی ہے تیار ہے, وہ کمپلیٹ آپ اپنے پلاٹ پہ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں. آلموسٹ سڑکیں بن چکی ہیں, ایوری تھنگ کٹنگز ہو چکی ہیں, وہ جگہ آپ ڈیولپ ہے. آپ ابھی نقشوں پہ اوپر اس کی بات ختم ہو گئی ہے, نقشوں پہ وہ جگہ رہ گئی ہے جو ابھی DHA کے پاس کلیئر لینڈ نہیں ہے. لیکن جو کلیئر لینڈ ہے 40% وہ تقریباً تیار ہے. جی اپنی جگہ پہ اپنے پلاٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی 5 مرلہ بھی ہے, 8 مرلہ بھی ہے, 10 مرلہ بھی ہے اور کنال بھی ہے. یہاں پہ اگر آپ 5 مرلے کی اویلیبلٹی دیکھیں گے تو 60 لاکھ روپے میں آپ کو 5 مرلہ مل جاتا ہے. اسی طرح 8 مرلے کی اویلیبلٹی میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ 90 لاکھ روپے میں 8 مرلہ مل جاتا ہے. 10 مرلے کی اپرچونٹی میں جاتے ہیں تو 1 کروڑ سے لے کے 1 کروڑ تک آپ کو 10 مرلے کی اپرچونٹی مل جاتی ہے. کنال کی اپرچونٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو 1,25,00,000 سے لے کے 2 کروڑ روپے تک آپ کو تیار آن گراؤنڈ ریالٹی والی چیز مل جاتی ہے. تو یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہو گیا. 2 سال کے لیے اگر کوئی بندے نے 2 سال بعد گھر بنانا ہے یا 2 سال میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ بیسٹ اپرچونٹی ٹائم ہے. میں سر اتنے پیسوں میں فیز 2 کے اندر 5 مرلے کا ملتا ہے. جی بالکل, ادھر آپ کو 1 کنال کی اپرچونٹی مل جاتی ہے, یہاں 5 مرلے کی. مطلب یہاں اگر آپ ٹائم انویسٹ کر دیں جی تو آپ سائز بھی بڑا اور پرائس میں اس کے اندر ٹائم فیکٹر کے ساتھ ساری چیزیں. ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے پرائسز انکریز ہوں گی سر؟ 100% انکریز ہوگی. ٹھیک ہوگا. اس کی سر جو ہماری ہے نا انویسٹمنٹ کے میں آپ سے سوال کروں گا. حسن بھائی ہر بندے کی فیزیبلٹی میں نہیں ہوتا کہ وہ 3 کروڑ روپے کی چیز لے یا 3.5 کروڑ روپے کی چیز لے. اگر وہی اس کو 1.25 کروڑ روپے میں اور 1.5 کروڑ روپے میں اس وقت اویلیبلٹی مل جائے تو اگلے 2 سال میں وہ اپنے گھر کا مالک بن سکتا ہے, گھر بنا سکتا ہے. اور وہی پرائزز جو آج یہاں ہیں کل کو وہاں پہ بھی ہوں گے, وہ فیسلٹیز وہی ہیں. لوکیشن بہت اچھی ہے, انوائرمنٹ بہت اچھی ہے, بیسٹ لوکیشن ہے. اس کے بعد آپ کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے نیو پنڈی. وہ بھی DHA 3 کا پروجیکٹ ہے. وہ صرف کے بلاک ہے. پہلے اس کا کیونکہ پرانا جو نیو پنڈی اس کو کہتے تھے, ابھی DHA 3 نیو پنڈی ہے. اس میں صرف 3 بلاک تھے ABC, جو انہوں نے اس کو مرج کر کے صرف 1 بلاک کے بلاک کر دیا. تو وہاں پہ بھی چھوٹے پلاٹ کی اپرچونٹی ہے, 5 مرلہ 8 مرلہ اور 1 کنال. وہاں پہ پرائز وہی 1 کروڑ سے لے کے تو 2.25 کروڑ روپے تک پرائزز ہیں. یہ اس کا تیسرا فیس ہے. ٹھیک ہو گیا سر. یہ بھی ڈیولپڈ ہے سر؟ یہ بھی ڈیولپ ہے, پوزیشن والی جگہ ہے اور آپ گھر بنا سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کو زیادہ سوٹ کرتا ہے جو یہ کیونکہ اس کی روات سے لے کے
جیلم روڈ کے اوپر یہ جی ٹی روڈ کے اوپر اس کی لوکیشن بنتی ہے. سر تو جو گجر خان اور جو جیلم اور جو دوسرے شہروں کے نیئرسٹ مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت خوبصورت لوکیشن ہے. ایک آپ سب پرانے ہیں ماشاء اللہ 85 سے کام کر رہے ہیں سر. میری تو اتنی ایج نہیں ہے لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو میری ہوش کی بات ہے کہ ہم لوگ جب آتے تھے لاہور سے آتے تھے یا جیلم سے آتے تھے تو ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں کہ جب پنڈی کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, پنڈی کچہری سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب جو ہے وہ پنڈی سٹارٹ ہوتا ہے رواس سے پہلے سے. تو یہ بھی سر شہر کا حصہ ہی بن جائے گا, شہر کا حصہ ہی ہے. اور یہاں پہ بھی ابھی لوگوں نے رہائش شروع کر دی ہے, کنسٹرکشن تیزی سے جاری ہے. تو آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو جو تھوڑی بہت دوری نظر آ رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. ایسے ہی ہے سر. اچھا سر ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ فیز کے اوپر, فیز 4. ڈی ایچ اے فیز 4 اس وقت بیسٹ لوکیشن ہے پنڈی والوں کے لیے خاص طور پہ. اور یہ ڈی ایچ اے فیز 1 کے ساتھ جڑا ہوا پروجیکٹ ہے. اور یہ بھی ہل ویو ہے نا سر؟ جی ہل ویو جگہ ہے. ڈیولپمنٹ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. ABC 3 بلاک انہوں نے پوزیشن دے دی ہیں. اور پرائز وائز اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو اس میں سے سر ابھی کون سے سیکٹر ہیں جو بھی ڈیولپ نہیں ہوئے سر؟ اس میں ابھی ABC تو ڈیولپ ہے جہاں آپ فوری طور پہ اپنا پلاٹ لے کے گھر بنا سکتے ہیں یا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس ڈی ایچ اے کے پاس آگے جو C کے بعد جو ہے D سے لے کے اور J تک جو ہے بلاک ہیں وہ ابھی جگہ کلیئر نہیں ہے ان کے پاس. تو انشاءاللہ وہ ان کی لیٹسٹ ان کی ورکنگ جاری ہے. جیسے جیسے وہ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کرتے جائیں گے جو جگہ ان کے پاس کلیئر ہوتی ہے. سر اس میں ایک اوورسیز جو بلاک آیا تھا سر, جی اوورسیز بلاک بھی بہت پرائم لوکیشن میں ہے اور بالکل DHA 4 کا حصہ ہے. اور تقریباً اس کی ڈیولپمنٹ کلیئر ہو رہی ہے. تقریباً 1 سے 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ آپ اپنے آن گراؤنڈ یا ڈی پہ پلاٹ پہ کھڑے ہوں گے. سر یہ ریور ویو بلاک جو نیا لانچ ہوا تھا, جی ریور ویو بلاک جو ہے وہ بیسکلی DHA فیز 4 کا حصہ تو ضرور ہے لیکن اس کی جو اپروچ ہے ابھی وہ ہڈیالہ روڈ سے ہے. اچھا آنے والے وقت میں جیسے جیسے ان کی لینڈ کلیئر ہوگی تو یہ DHA فیز 4 کا حصہ بن جائے گا. مطلب یہ ایک علیحدہ سے سیکشن جی ابھی علیحدہ سے سیکشن ہے. اور اس کو مارکیٹ میں رومرز تھیں کہ کیا کہتے ہیں جو ریور ویو بلاک ہے یہ سیکٹر D بنائیں گے, C کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ابھی شروع ہو چکی ہے تو D بھی سٹارٹ ہونے والا تو یہ D کا حصہ بنے گا جیسے اوورسیز A سیکٹر کا حصہ بنا تھا. جی حسن اسی طرح ہی ہے کہ ابھی جو کلیئرٹی اگر دے دیں ناظرین کو اس میں حسن جو ابھی تک ڈیولپمنٹ DHA کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے وہ اس پلاننگ کے تحت چل رہا ہوتا ہے. اس کے وہ جگہ کلیئر کرتا جاتا ہے اور ساتھ میں اس کو اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ اس کی کمپلیٹ کرتا جاتا ہے اور اس کو حصہ بناتا جاتا ہے. ابھی کیونکہ ابھی اب ہم لیٹسٹ میں اگر ہم جاتے ہیں اس سوسائٹی میں تو وہ ہمارے پاس اپروچ ابھی ہڈیالہ روڈ کی ہے, مطلب وہ سیپریٹ اینٹی بن جاتی ہے, سیپریٹ بنی ہوئی ہے. لیکن ان دا ٹائم آف فیوچر جیسے جیسے وہ لینڈ کلیئر ہوتی جائے گی تو یہ DHA 4 کا حصہ ہی ہوگا. رائٹ ہو گیا سر. سر ان کی پرائسز آپ دیکھ لیں تو یہ 5 مرلے کی بھی ہے, اس میں 8 مرلہ بھی ہے, 10 مرلہ بھی ہے اور کنال بھی ہے. تو اگر آپ ان کی پرائسز دیکھیں تو وہ DHA نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی ان کی پرائسز دی ہوئی ہیں. جو خوش نصیب لوگ نکلے ہیں انہوں نے اس کو بائی کیا ہوا ہے. اب یہ انشاءاللہ اس کا ٹائم فیکٹر ہے 3 سال کا, تو 3 سال میں یہ جگہ آپ کو نکھر کے سامنے آئے گی لیکن یہ فیوچر انویسٹمنٹ ہے. سر اوورسیز کا اور سیکٹر ABC جو ڈیولپ ہوئے ہیں ان کا ریٹ گرا ہے سر؟ نہیں حسن ان کا ریٹ ابھی نہیں گرے گا کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی ان کے ریٹ میں بہتری آتی ہے. نہیں سر آل پاکستان میں جو ریٹ گرا ہے پرائسز گری ہیں. جی میں اسی لیے بتا رہا ہوں, اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیز 4 اور اوورسیز کا ریٹ اس لیے نہیں گرا کہ کیونکہ یہ انسٹالمنٹ پلان پہ لوگوں کو ملے ہوئے اور ان کی پرائسز میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. اوورسیز کا ریٹ نہ گرے گا کیونکہ یہ 3 سال لوگوں نے پیمنٹ دینی ہے اور 3 سال بعد ان کو یہ پوزیشن ملنی ہے اس پلاٹ کی, تو ان کی پرائسز میں فیکچر نہیں آئے گی کیونکہ لوگوں کے اوپر کوئی بھار نہیں ہے. کیونکہ وہ انسٹالمنٹ میں ایک چیز کو دے رہے ہیں, ان کی جو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی. اور DHA 4 پہ اگر 3 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے تو ادھر 2 کروڑ 75 لاکھ کا پلاٹ ہے. تو کوئی ڈفرینٹ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ اس کو کہ یہ قیمتیں کم ہو جائیں. جب یہ لانچ ہوا تھا سر اس کا A سیکٹر سے زیادہ ریٹ تھا. جی اسی وجہ سے کہ لوکیشن بہت پیاری ہے, رہ گیا اور یہ ان کی پرائسز آگے چلی گئی. لوکیشن بہت پیاری ہے, ہل ویو جگہ ہے, ٹاپ لوکیشن ہے. اور جو بھی گھر بنائے گا اس کو DHA 1 سے لے کے DHA 5 تک اور اسلام آباد اور نیو پنڈی تک کا یہ ویو والا بلاک ہے.
تو پرائم لوکیشن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لوکیشن بہت پسند آ رہی ہے. اسی طرح اس کے باقی جو نان ڈیولپڈ سیکٹرز ہیں سر ان کے کیا پرائسز ہیں؟ جی وہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ فیز 1 کے جو نان ڈویلپ پوزیشن ہے وہ تقریباً آپ 80 سے لے کے 1,10,00,000 روپے تک آپ کو پلاٹ کنال کا مل جاتا ہے, لیکن وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے, اس لیے اس کی پرائزز جو ہے ابھی کم ہیں, لیکن وہ جب تک ڈی ایچ اے اس لینڈ کو کلیئر نہیں کرتا. تو یہ سر آدھا فلکچویٹ ہوتی رہیں گی پرائسز؟ جی یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ملکی حالات بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں, جب ملکی حالات بہتری کی طرف چلتے ہیں تو پرائزز بھی بہتر ہو جاتی ہیں, جب ملکی حالات خراب ہوتے ہیں تو پرائزز بھی فریکچر کر جاتی ہیں. سر ابھی ہم آتے ہیں نیکسٹ فیز کی طرف, فیز 5 کے اوپر. سر فیز 5 کتنا ڈیولپڈ ہے سر؟ اس کی جو ڈی ایچ اے کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور اس کی پرائسز وغیرہ جو ہیں؟ سر بھائی ڈی ایچ اے فیز 5 جو ہے وہ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر, کہ پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بیسٹ لوکیشن. جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ, تو اس کی تقریباً 65% اس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اور آبادی سر؟ آبادی 65% آبادی بھی اس میں اویلیبلٹی ہے, یعنی لوگوں کی رہائش موجود ہے. پروجیکٹ یہ کمپلیٹ ہے, اس کو تقریباً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہے. اب 10 سالوں میں 65% کمیونٹی اس میں آباد ہو چکی ہے. بقایا ابھی اس میں جو بیلنس ہے وہ 35% رقبہ ایسا ہے جو ابھی انکمپلیٹ ہے, جس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور یہ بیسٹ لوکیشن ہے. یہاں پہ بھی پلاٹ کی جو اویلیبلٹی ہے وہ 5 مرلہ بھی ہے, 8 مرلہ بھی ہے, 10 مرلہ بھی ہے اور کنال بھی ہے. لیکن کیونکہ اسلام آباد کے لوگوں کو اتنی کم پرائزز پہ کوئی چیز ڈی ایچ اے میں نہیں ملتی, تو یہ پرائز وائز بہت اچھی لوکیشن ہے, پرائز وائز بہت اچھے پلاٹ ہیں, بہت اچھی لوکیشن ہے, ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے. اس کی ایک دفعہ ڈیولپمنٹ کے بعد دوسری دفعہ ڈیولپمنٹ ری اسٹارٹ ہو چکی ہے, تو لوگوں کو یہ بہت پسند ہے. سر اس کے اندر جو اسکریز بھی موجود ہیں سر, اسکریز کا جو ہے سن وہ ایک علیحدہ سا پروجیکٹ ہے, لیکن ہم اس کو ڈی ایچ اے کا حصہ نہیں کہتے, لیکن وہ ڈی ایچ اے کا حصہ بھی ہے کیونکہ بنایا ہی ڈی ایچ اے فیز 5 میں ہے. تو ہم اس کو جو ہے وہ آرمی ریلیٹڈ سوسائٹی ہے جس میں انہوں نے گراؤنڈ پلس 11 سٹوریز 3 بیڈ اور 4 بیڈ کے اپارٹمنٹس بنائے ہیں. بہت اچھے اپارٹمنٹ بنائے ہیں, بہت اچھی لیونگ ہے آرمی آفیسرس کے لیے. اب تو وہاں پہ آرمیز کے ساتھ سولینس جو ہے وہ بہت زیادہ آبادی, سولینس کی آبادی ہوتی ہے. سر اس کے اندر نیکسٹ کوشچن ہے کہ جو پیئر پلاٹس آئے تھے 2 کنال کے سر, وہ حسن اوورسیز بلاک ہے اسی میں فیز 5 میں, وہ بھی ڈیولپ پلاٹ ہیں. اور یہ کہہ لیں کہ جو وہاں پہ جس نے بڑا گھر بنانا ہے اس کے لیے وہ بڑی پرائم لوکیشن ہے, اور تقریباً 6 کروڑ سے لے کے تو آپ کو 7 کروڑ تک کا وہاں پہ 2 کنال مل جاتا ہے. تو آپ نے کسی نے بڑا گھر بنانا ہے تو اس کے لیے وہ اپرچونٹی بہت اچھی. ٹھیک ہو گیا سر. یہ کون سے زون میں آتا ہے؟ یہ بھی زون 5 میں آتا ہے. یہ پنڈی اسلام آباد کا زون دونوں آپس میں ملتے ہیں. یہ دونوں ملتے ہیں, اور اس کی جو ٹیکسز ہیں وہ اسلام آباد میں فیڈرل میں آتے ہیں. رائٹ ہو گیا سر. ابھی آ جاتے ہیں سر ہم اپنے فیز لاسٹ فیز کی طرف, فیز 6 کی طرف. سر فیز 6 کا سر بتائیں کچھ. جی فیز 6 آنے والے سر آپ پرانے ہیں, تھوڑی سی اگر بیک گراؤنڈ سٹوری بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. سر مارکیٹ میں جاتے ہیں وہ ڈفرینٹ سٹوریز ملتی ہیں, آپ کی تو آنکھوں کا کیسا ہے؟ یہ بیسکلی 2004 کا پروجیکٹ تھا ڈی ایچ اے کا. اچھا سر. ڈی ایچ اے نے جب یہاں پہ لینڈ پرچیزنگ شروع کی تو اس کو کافی مسائل پیدا ہوئے سر. کچھ یہاں پہ مسائل اس قسم کے تھے کہ کسی سے پرچیز کی, اگر 100 کنال زمین پرچیز کی تو ایک بھائی نے زمین دے دی, دوسرے بھائی نے اٹھ کے ڈی ایچ اے کے ساتھ کیس کر دی. بڑا مختصر کہ یہ زمین کلیئر ہوتے ہوتے آج 2023 ہو گئی ہے. ڈی ایچ اے کے پاس تقریباً اس وقت 80% رقبہ ان کا کلیئر ہو چکا ہے. اچھا سر. جس میں ڈی ایچ اے ویلی, ڈی ایچ اے ہوم, اور پھر اس کے بعد ڈی ایچ اے فیز 6 میں B1, B2, B3, C1 یہ سیکٹرز انہوں نے آباد کرنا شروع کر دی. ڈی ایچ اے ہوم تو تقریباً 40% لوگ آباد ہو چکے ہیں, 40% انڈر کنسٹرکشن ہے, اور 20% جو ہے وہ فیوچر میں کمپلیٹ کر کے دیں گے. اسی طرح ڈی ایچ اے ویلی کی جو 5 مرلہ 8 مرلہ کی کی جو تھی, یہ جو اوپن فائلیں تھی, جی یہ کیا سٹوری ہے سر؟
ڈی ایچ اے فیز 6 کی جو یہ آپ کی 2004 سے ہی تھی جی سر؟ 2004-2005 کا یہ پروجیکٹ تھا. یہ زمینیں ڈی ایچ اے نے لینڈ جب آپ پرچیز کرتے تھے, ڈی ایچ اے کلائنٹ سے پرچیز کرتا تو اس کے بدلے میں اس کو فائلز دیا کرتا تھا. اچھا, وہ فائلز اوپن مارکیٹ میں اجازت تھی اس کو بیچنے کی, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ڈی ایچ اے زمین کے بدلے زمین دے کر ان سے اچھا, یہ پرچیز کر لیتا تھا. ٹھیک ہو ابھی گیا. وہ آج تک کچھ لوگوں کے پاس ابھی بھی فائلز موجود ہیں جو مارکیٹ میں بھی سیل پرچیز ہوتی ہیں, لوگ کر رہے ہیں. اس کی پرائزز میں فیکچرز بہت ہے, بہت جب زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے, کبھی وہ 50 لاکھ پہ آ جاتی ہیں, کبھی وہ کروڑ تک چلی گئی. سر اس میں فیکچر بہت ہے, سر, لیکن فردر آنے والے وقت میں جو یہ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوتی جائے گی تو یہ فائلز وغیرہ کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا, مطلب ڈیولپمنٹ کے ساتھ. ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو چلے. اس میں سے ڈیولپڈ ہیں, جو پراپر فائلز ہیں, جو موقع پہ بنے ہوئے سیکٹرز ہیں, ان کی اس میں prices اے اور بی جو ہے وہ تو بالکل فیز 5 کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ تو part لوکیشن بن گیا بھی سر. وہ بہت پیاری لوکیشن ہے, ڈیولپمنٹ ہے. وہاں پہ کنال کا پلاٹ اس وقت بھی 2 کروڑ سے لے کے 2.25 کروڑ تک کی اویلیبلٹی پہ. جہاں تک فیز 6 کے اگلے اس کے ساتھ سوری معذرت کرتا کلامی کے لیے سر, اس کے ساتھ انہوں نے کوئی جنگل بھی بنا کے دیا ہے ان کو, مطلب چھوٹا سا درختوں کا. جی وہ خوبصورتی کے لیے انہوں نے یہاں بہت زیادہ انوائرمنٹ رکھی ہوئی ہیں, اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے تو وہ ایک کمپلیٹ سٹی ہوگا, کیونکہ رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو فیز 5 اور فیز 6 جو ہے. اور یہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ میکسیمم ایک پورا سٹی آباد ہوتا ہے. سر آپ پرانے ہیں اس مارکیٹ میں, مجھے بتائیں کہ فیز 5 اور فیز 6 کا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان کے ڈی ایچ اے کا سب سے بڑا فیز بنے گا. اس میں حقیقت کتنی ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 کو لوگ کوشچن یہ کرتے ہیں کہ لیٹ سے کہ اسلام آباد ہائی وے اگر بن بھی جاتی ہے, جو اس کے ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے, تو کیا اس کے انٹرنل سروسز اور ان کی جو انٹرنل ٹرانسپورٹ کا لوجسٹک روڈس کا جو ہے وہ یہ لوڈ لے سکے گا جو اسلام آباد ڈی ایچ ایکسپریس وے بنائے گی ہے سر؟ اصل میں یہ آپ کا بڑا پیارا سوال ہے. ایکچولی میں ڈی ایچ اے فیز 5 اور ڈی ایچ اے فیز 6 کی جو پلاننگ ہوئی ہوئی ہے, یہ فیوچر کو دیکھ کے پلاننگ کی گئی ہے. اسی وجہ سے اس کو فری جو ہے وہ اسلام آباد ہائی وے کو فری اشارہ کر دیا ہے, فری زون کر دیا ہے, اور 8 رویہ اس کے بیلٹ بنا دیے گئے ہیں. تو یہ فیوچر کو دیکھ کے ہی پلاننگ کی جا رہی ہے. اس کے اپنے ڈی ایچ اے کے اگر فیز 5 اور فیز 6 کے جو اپنے پرسنل روڈس بھی دیکھیں تو وہ آپ کو 100 فٹ 200 فٹ اور 300 فٹ کے انہوں نے روڈس دیے ہیں, جو کہ اگر آپ دنیا میں جائیں تو کہیں پہ بھی اتنے بڑے روڈس نہیں ہوتے, ڈیولپ کنٹریز بھی نہیں دیتے. تو یہ کہنا غلط تو نہیں ہے سر کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر بنا رہے ہیں؟ جی یہ پورا ایک کمپلیٹ سٹی بن جائے گا, اور یہ ہاسپٹل, سکولز, بزنس بالکل بھی وہیں پہ, بزنس ہر چیز یہاں پہ آپ کو ابھی سے اویلیبلٹی ہے, اور کمرشل اپرچونٹی بہت زیادہ ہے. آنے والے وقت میں جیسے بلو ایریا کا ایک نام ہے, اسی طرح ڈی ایچ اے فیز 5 کا ایک نام ہوگا. کمرشل ایکٹیویٹیز بہت ہیں. جی بالکل بالکل. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سی ڈی اے کا ایک اپنا مقام ہے, بیریا کا ایک اپنا مقام ہے, لیکن ڈی ایچ اے کا ایک اپنا مقام ہے. اب ڈی ایچ اے نے لوگوں کو اتنی فیسلٹیز, اتنا سیکورٹی دی ہے کہ لوگوں کی ورتھ میں ہے. ایسے ہی ہے. تو لوگوں کی اپرچونٹی ہے, لوگوں کا مائنڈ اب یہ بلڈ بن گیا کہ ہم نے ڈی ایچ اے میں رہائش رکھنی ہے. سر پنڈی کے اندر اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جو بالکل رورل اور سائڈ ایریاز پہ بھی چلے جائیں, آپ کو اس پرائسز کے اندر ان جو ڈی ایچ اے کے پیسے اس میں وہاں پر بھی بالکل یہی بات ہے کہ اسی لیے ہر بندے کے بس میں ہے کہ وہ ڈی ایچ اے میں اپنی رہائش رکھ سکے, ڈی ایچ اے میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکے. اور جن کے پاس انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کے لیے بھی اپرچونٹی بہت ہے, اور جس نے فوری طور پہ رہائش رکھنی ہے اس کے لیے بھی اپرچونٹی بہت ہے. سر اب میں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف آتا ہوں. سر انویسٹمنٹ 2 قسم کی ہے. ایک تو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ چلتی تھی جو کافی تیز رہی ہے پچھلے دنوں اور پچھلا عرصہ سارا. دوسرا سر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ شارٹ ٹرم جو انویسٹمنٹ ہے ڈی ایچ اسلام آباد میں وہ کہاں پر ہو سکتی ہے, اس کی جو ٹریڈنگ وغیرہ, اور وہ کیسے کرنی چاہیے, اس کے لیے بجٹ منیمم کتنا ریکوائرڈ ہونا چاہیے؟ اصل اس میں جو آپ ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈنگ جو ہے وہ پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے کے پاس اپنا سرمایہ کتنا ہے. اگر آپ ایک جرنلی کویشچن کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ نے 50 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو تب بھی
اس میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں، انٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 50 لاکھ سے، جی اگر آپ 50 لاکھ روپے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آن گراؤنڈ ریالٹی ڈی ایچ اے فیز 6 ہے، جس میں اس وقت ڈی ایچ اے ویلی جو تیار پلاٹ بھی ہو چکے ہیں، پوزیشن بھی دے چکے ہیں، وہاں پہ بھی آپ بنائے پلاٹ خرید سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس اپنا سرمایہ زیادہ ہے تو آپ 50 لاکھ سے لے کے آپ 10 کروڑ روپے تک کی یہاں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی موجود ہے، جس میں ریزیڈینشیل بھی ہے، جس میں کمرشل بھی ہے. کمرشل کی جو پرائزز ہیں وہ بہت تیزی سے فیکچر کرتی ہیں، اور چند مہینوں میں آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہو تو اس کا ریٹرن بہت اچھا ہے. سر اس میں کمرشل پروجیکٹس بھی آ جاتے ہیں، مطلب اگر لیٹ سے ہم نے لوور لمٹ 50 لاکھ رکھی ہے جی تو میکسیمم لمٹ اگر لیٹ سے کوئی پارٹی جی اگر آپ کمرشل میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں حسن، تو کلائنٹس کے لیے آپ بہت اچھی ہے کہ آپ 90 لاکھ روپے سے کمرشل کی اپرچونٹی شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ بڑے پروجیکٹ تک جی بڑے پروجیکٹ تک چلی جاتی ہے. سر اس میں سیکنڈ پارٹ پہ آ جاتے ہیں ہم، شارٹ ٹریڈنگ کے اندر ہم 50 لاکھ لیٹ سے 50 لاکھ ہے یا آپ کے پاس ارب روپے تک بھی جاتی ہے، جو بھی اپرچونیٹی ہے سر، آپ انٹر ہو گئے. شارٹ ٹرم جو ٹریڈنگ ہے، لیٹ سے کہ میں اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں یا ہم ایز اے بزنس اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ ابھی ہو رہا ہے سر؟ پہلا کوشچن. جی حسن دیکھیں، یہ ساری چیزیں ڈیولپ کرتی ہیں ملکی حالات کے اوپر. ہمارے تھوڑے سے ان 2 ماہ 16 ماہ میں جو ہماری یہ ملکی حالات کی پوزیشن خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس سیکٹر پہ بھی کافی فرق پڑا ہے. لیکن سر ابھی موجود ہے، اب اس وقت تو ریٹرن نہیں ہوگا. جی اب اس وقت یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی انویسٹمنٹ ٹائم ہمارا شروع ہو چکا ہے، ہمارا بلڈرس بھی دوبارہ سے رن کرنا شروع ہو گیا، ہمارا جو جینون کلائنٹ ہے وہ بھی اس وقت اویلیبل ہے، اور ہمارا جو ہے اوورسیز کلائنٹ جو ہے وہ بھی ابھی ایکٹیو ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ ٹائم ہے، اس وقت پرائزز جو ہیں وہ بڑی ریئل کنڈیشنز پہ آئی ہوئی ہیں. اب ریئل پہ آ گئی ہیں، ریئل پہ اس وقت آئی ہوئی ہیں، وہ ہائپ ختم ہو گئی، وہ ہائپ اس وقت ختم ہوئی ہوئی ہیں. اس وقت جو بھی یہ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہے. مطلب جو اس میں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ہے سر، اگر اس کو ہم فیکچوئل میں کنورٹ کریں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کو آپ ہم کہتے ہیں کہ وہ انٹر ہونا چاہ رہا ہے ڈی ایچ اے میں کہ یار میں ٹریڈنگ کر لوں اور میں اس کو ایز اے بزنس لے کے چلوں، تو اس کے اوپر کچھ فیکٹس وغیرہ اگر آپ دے دیں. دیکھیں حسن، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ٹائم اب بائنگ ٹائم ہے. نہیں سر، شارٹ ٹرم کے شارٹ ٹائم کے لیے یہ ہے کہ ابھی یہ بائنگ ٹائم ہے. جو پچھلا ادوار گزر چکا ہے، اب یہ ٹائم ہے فیکچر کا. آج جو کوئی انویسٹمنٹ کرے گا، چاہے وہ 50 کی کرے چاہے 2 کروڑ کی کرے، وہ اب آنے والے وقت میں اس کو ریٹرن بہت اچھا ہے. مطلب ابھی اگر لیٹ سے کہ میں کوئی بھی چیز لیتا ہوں جی، وہ آپ کو اب آنے والے وقت میں آپ نے مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے میں آپ کو اس کو آپ کو لازمی اس کا پرافٹ جنریٹ ہوگا. ڈی ایچ اے اسلام آباد جو ہے سر ماشاء اللہ کافی تجربے کار ہیں. ان کے مطابق یہ ہے کہ اس وقت جینوئن کلائنٹس جو مارکیٹ کے اندر ایک ہائپ سچویشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور پرائسز جو ہیں ریالٹی کے قریب آ چکی ہیں، اور جو کلائنٹس کے اندر پینک تھا اور چیزیں انسٹیبل تھیں وہ ساری چیزیں اسٹیبل ہو گئی. جینوئن کلائنٹس کا فلو، ڈیمانڈ سپلائی، وہ ایک جینوئن اس اسی طرح جینوئن کلائنٹ کا بھی فلو اب اچھا ہو گیا ہے، اور دوسرا بلڈرز کا بھی ہے جو اپنا اس فیلڈ میں ریلیٹڈ ہیں، جو ریزیڈینشیل کمرشل بناتے ہیں، وہ بھی ابھی ایکٹیو دوبارہ ہو گئے ہیں. ملکی حالات ہمارے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ڈی ایچ اے فیز 1 سے لے کے فیز 6 تک آباد رہے گا، اور اس کی لوگ انویسٹمنٹ بھی کریں گے. اور سر میں ابھی نیکسٹ کوشچن کی طرف آتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ انویسٹمنٹ کے اندر ایک سیکنڈ سیکشن لانگ ٹرم، سر آپ تو جانتے ہیں اس کے اندر سر ہم نے لیٹ سے 1 کروڑ سے لے کے 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ کی جو 4 بریکٹس ہیں، اس کے اوپر جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کہاں سجیسٹ کرتے ہیں؟ لیٹ سے اگر 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے اور 2 سال کے لیے میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہاں سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ شارٹ ٹائم بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور لانگ ٹائم جو انویسٹمنٹ آپ جس کو کہہ رہے ہیں وہ ٹائم فیکٹر کے ساتھ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں. وہ ہے سال بھی ہے، اس کو 2 سال بھی کر لیں، 3 سال بھی کر لیں، 5 سال بھی کر لیں. تو انویسٹمنٹ میں آپ آج جو چیز لیں گے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے وہ گروتھ کرتی جاتی ہے. وہ ٹائم فیکٹر ہی اصل میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا پرافٹ ہے. آج جو چیز آپ نے لے لی وہ آپ سال 6 مہینے میں اگر سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریٹرن آئے، وہی چیز آپ اس کو 1 سال بعد بیچتے ہیں تو اس کا ریٹرن اتنا ہی اچھا ہے. اگر سر میں اس میں یہ کہنا چاہوں کہ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ
ایک تو پیسوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ساتھ ٹائم بھی انویسٹمنٹ ہے. جی سر، وقت جو ہے وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ وقت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. آج جو چیز 6 مہینے میں آپ کو سرمایہ دے گی، وہی آپ کی سال بعد اس کا دگنا سرمایہ دے گی، اور اگلے سال میں اس سے زیادہ دگنا سرمایہ دے گی. تو جو شارٹ ٹائم انویسٹمنٹ اور لانگ ٹائم انویسٹمنٹ میں صرف وقت کا ہی تعین ہے. آج جو چیز آپ نے پرچیز کر لی، وہ وقت کے ساتھ آپ اس کو گین کرتے جائیں گے تو اس کا سرمایہ بڑھتا جائے گا. سر لانگ ٹرم میں 2 سال آتا ہے. جی 2 سال بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، 3 سال بھی کر سکتے ہیں، 4 سال بھی کر سکتے ہیں، 5 سال بھی کر سکتے ہیں. وہ میں نے کہا نا، آپ کی 50 لاکھ کی چیز آپ 6 مہینے بعد بیچیں گے، اس کا پروفٹ مارجن اتنا ملے گا. وہی چیز آپ 1 سال بعد بیچیں گے، اس کا پروفٹ مارجن زیادہ مل جائے گا. وہی چیز آپ 5 سال بعد رکھیں گے. اب میں نے آپ کی، میں ایک فار ایگزامپل آپ کو ایک دیتا ہوں، جیسے ڈی ایچ ایف ایس 5 ڈی ایچ ایف ایس 6 کی جو ہم نے فائلز بیچی تھیں، یہ اس وقت ہم نے 4 لاکھ روپے میں سیل کی تھی. آج وہی فائل 2023 میں ہم 1 کروڑ روپے میں بیچ رہے ہیں. تو فرق یہی ذہن میں رکھیں کہ وقت کے ساتھ بیسکلی جو انویسٹمنٹ ہے وہ وقت کے ساتھ کی ہے. جتنا ٹائم گین کرتے ہیں وقت کے ساتھ، اتنی اس کی پرائزز بڑھتی ہیں. سر لیٹس سے 1 کروڑ کی ہم 5 بریکٹس بناتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کلائنٹس ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی 1 کروڑ کی کسی کی بریکٹ ہے، کسی کی 2 کروڑ کی ہے، 5 کروڑ کی، 10 کروڑ کی، ہم بریکٹ بنا لیتے ہیں. ہم 2 سال کے ٹائم کے اوپر آپ ان فیزز میں سے 1 کروڑ والے کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہاں انویسٹ کریں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی حسن بتایا ہے کہ کلائنٹس کے لیے اس وقت سب سے بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈی ایچ اے 3 ہے. 1 کروڑ کے بجٹ والا. جی 1 کروڑ کے بجٹ سے لے کے 5 کروڑ روپے تک کی انویسٹمنٹ کوئی بھی کرنا چاہے تو بیسٹ ٹائم آف ڈی ایچ اے 3. اور اس کے دوسرے فیس میں اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ فیس 5. یہ دونوں بلاک میں آپ اچھی انویسٹمنٹ اور اچھا ریٹرن کما سکتے ہیں آنے والے اگلے 2 سال. رائٹ ہو گیا سر. اچھا سر، کوئی ٹپ دینا چاہیں جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں یا جو ینگ جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہے، جنہوں نے کو ابھی شادیاں ہوئی ہیں یا جو ابھی فیلڈز میں آئے ہیں اور وہ کل کو اپنی پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں، ان کو کوئی آپ ٹپ دینا چاہیں سر حسن کہ آپ اپنا گھر کیسے بنا؟ کیونکہ سر یہ ایک بڑا ضروری فیکٹر ہے. لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یار اتنی مہنگی پراپرٹی آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا کہیں گے سر؟ میرے رب کا حکم ہے کہ آپ محنت کریں سر، اور یہ توقع رکھیں کہ میرے رب نے میرے لیے جو لکھا ہوا ہے وہ اچھا لکھا ہوا ہے. تو اپنی کوشش کریں، اپنی کوشش کے ساتھ جدوجہد جاری رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھلے رکھے ہیں ہر شخص کے لیے. تو محنت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی بنائیں. گھر بھی بن جائے گا، گاڑی بھی مل جائے گی، بیوی بھی مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر. ناظرین، آپ کو مفید مشورہ بھی مل گیا ہوگا. اچھا سر، ایک لاسٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ نیکسٹ جمپ کہاں پہ آ رہا ہے ان نیکسٹ 2 months میں، 3 months میں؟ حسن، آپ کی یہ جو بات ہے کہ جمپ ابھی مستقل مزاجی ہے. جمپ جو ہے ابھی آپ جس جگہ بھی پیسہ انویسٹ کر لیں گے آپ کو اس کا ریٹرن اچھا ملے گا. ٹھیک ہو گیا. مطلب وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ سر لوگ جمپ کیش کرتے تھے، وہ والی کوئی صورت جی، وہ انویسٹرس کی، بلیک میلرس کی بہت زیادہ انوائرمنٹ ہو چکی تھی ریئل اسٹیٹ میں. تو وہ ابھی ڈالر بھی اپنی مستقل مزاجی پہ آ رہا ہے. اوورسیز کلائنٹ بھی اب اپنے اس کو بھی جو جھٹکے لگنے تھے کہ پیسے باہر سے بیچتا تھا ریئل اسٹیٹ میں لگ جاتے تھے، وہ اس کو کافی سارا اس کو وہ بینیفٹ نہیں ملا جو اس کو ایکسیپٹیبل تھا. اب یہ ساری چیزیں مستقل مزاجی میں آ گئی ہیں. ابھی آپ جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کریں گے وہ آپ کو اس کا ریٹرن اچھا مل جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جو ایک مستقل مزاجی ہے آ چکی ہے ریئل اسٹیٹ میں. اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ انویسٹمنٹ کریں. جی، ڈالرز کی فلکچویشن ہوئی ہے جی، ٹریڈ بند ہو گیا جی، ڈالر نہیں آ رہا جی، اور مطلب پاکستان جی ہم مستقل مزاجی کی طرف چل پڑے ہیں. اور دوسرا ریئل اسٹیٹ میں سب سے کامیاب ٹائم وہی ہوتا ہے جب آپ مستقل مزاجی میں ہوں. اس ٹائم بائنگ، جی اس ٹائم بائنگ بنتی ہے اور آپ اس بائنگ میں جب آپ اپنی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو وہ فردر آپ کے جو ٹائم فیکٹر کے ساتھ جو ہے نا، آپ نے اگر انویسٹمنٹ کیا تو آپ کو اس کا ریٹرن بہت اچھا ملتا ہے. بہترین ہو گیا سر. ناظرین، تھینک یو فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. سر کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا. تو سر کوئی ہمارے ویوز کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ بس ویوز کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آس پاس سب کی مدد کریں، چاہے وہ تھوڑی سی مدد ہو. ایک دوسرے کا خیال کریں اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت میں رکھے،
صحت تندرستی ایمان کے ساتھ، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. سر انشاءاللہ. تھینک یو فار واچنگ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. جزاک اللہ سر. سر ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں سر کو نیکسٹ منتھ پھر تکلیف دیں گے نئی اپڈیٹس کے ساتھ اور مزید ڈیٹیلز میں جائیں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ مزید انفارمیشن آپ تک آتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.